बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम फली खान। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से हम अपने मुल्क में पूरी दुनिया से अगर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। कोरोना के फैलाव के हवाले से हम दुनिया के इस पर काबू पाने वाले 100 मुल्कों से भी बाहर हो चुके हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अवाम पर भी किसी हद तक जिम्मेदारी आयद की जा सकती है। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है। आगाही मुहिम किस किस्म की है ये ज़रूर हमें देखना चाहिए कि हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, किस किस्म का हमारा सारा एक सिस्टम इस वक्त निज़ाम चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखें, आप बाहर किसी बंदे से बात करें, इस वक्त आपको जो कोरोना का सबसे बड़ा सबसे मौसर इलाज नज़र आ रहा है वो सना मक्की का कैफा है। ये सना मक्की क्या है, ये कितनी मुफीद है, कितनी नुकसानदेह है? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सना का मतलब ये लड़की का नाम सना नहीं बल्कि जो अरबी में सना लफ्ज़ है ये वो सना है जिसका मतलब तारीफ है, और मक्की का मतलब ये है कि मक्का से इसका ताल्लुक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इसको सुनेंगे और जब इसको हम कुछ अहादीस इसके बारे में जब हमें व्हाट्सएप की जाएंगी तो हम इसके फ़ौरन मोतरफ हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि अकबरी मंडी में सिर्फ चंद रोज़ के अंदर इसका जो रेट था वो 450 रुपये 400 रुपये किलो से 2500 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। लेकिन है क्या ये सना मक्की, इसका इफेक्ट क्या है, ये किस तरह मदद करती है? क्योंकि अमूमी तौर पे मुझे जो भी इसमें पोस्ट मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं रिजवान जराल साहब, कोरोना के हवाले से जब उन्होंने भी कुछ किया, इलाज किया, तो कहने लगे, मैंने जब इस पर बात की तो उन्होंने मुझे आगे से कहा नहीं ये दुरुस्त नहीं है तुम जो कह रहे हो। सना मक्की का कहवा मैंने पिया एक मरतबा और वो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। बात देसी नुस्खों के हवाले से भी है। सना मक्की के अलावा सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि मैं लहसुन की तुरी जो है दही में डालकर रोज़ाना खाता रहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे जो है कोरोना हो गया। कलौंजी की बात की जाती है, लीमू की बात की जाती है, अजवाइन की बात की जाती है, जैतून की बात की जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है, लौंग और अदरक की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमें कोरोना से बचा सकती हैं और हम इससे भी आगे बढ़े। मेरे एक बड़े प्यारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनको कोई नुस्खा दिया गया, उन्होंने वो नुस्खा ही पूरा सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये देखें, एक डॉक्टर ने मुझे ये नुस्खा दिया है, किसी को कोरोना हो जाए तो ये सारी की सारी अद्वियात हैं, ये खा लें। तो मैं इस पर मैंने सोचा कि क्या क्लोरोक्विन की बात की जाती थी, क्या खुद ही खाना शुरू कर दें। डेक्सामेथासोन की बात की जाती है, उसको लें। पैरास्टामोल तो हर कोई ले ही रहा है, ब्रूफन भी ले लें। इसी किस्म की बहुत सारी दूसरी अद्वियात, मतलब विटामिन सी की आप बात कर लें, लेते रहें। सरबैक्स सी की बात की जाती है, लेते रहें। तो ये सवाल मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा थे और मुझे एक दोस्त ने कहा, माजरत के साथ, जो लोग सना मक्की को बड़ा तकद्दुस और मुकद्दस समझ के इस्तेमाल करते हैं उनसे पेश की माजरत के साथ, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ये जो सना मक्की है ये बुनियादी तौर पे कब्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे कोरोना के दरमियान जब आपको कुव्वत मुदाफ़त चाहिए, वायरस का इलाज कोई नहीं है लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए आपको जो इम्यूनिटी लेवल चाहिए, तो आप इस कब्ज़ कुशा को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लूज़ मोशन लग जाएंगे। जब आपको लूज़ मोशन लग जाएंगे तो फिर आप बार बार बाथरूम जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, फिर आप वहाँ पर हाथ भी धोएंगे तो फिर जरासीम तो उससे मर ही जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि स्टे होम कहा जाता है। तो जब आपको लूज मोशंस लगे हुए होंगे तो फिर आप स्टे होम भी करेंगे, घर पर भी रहेंगे, और आखिर में कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म होने की वजह से खुदा न खास्ता आप इंतकाल कर जाते हैं तो उसका भी फ़ायदा होगा। कहते हैं कि काफ़ी पैसे वगैरह मिलते हैं। बहरहाल ये एक मजाक की बात थी, लेकिन इस मजाक में बहुत कुछ संजीदा होता चला जा रहा है। देसी नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। सना मक्की इस्तेमाल करें ना करें तो किस तरह करें, मजहब हमारा इस हवाले से क्या कहता है, और अद्वियात, देसी नुस्खे बमुकाबला अद्वियात
کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر اسحاق چوہدری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ پی ایم اے کے مرکزی رہنما ہیں, پنجاب کے سابق صدر رہ چکے ہوئے ہیں, اس وقت بھی پی ایم اے کے حوالے سے, تحقیق کے حوالے سے تمام چیزوں پر آپ کی گہری نظر ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے, طویل عرصے سے بلکہ باپ دادا سے طب سے وابستہ اور بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب ہمیں بھی جوائن کرنے کے لیے. اور میاں نوید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میاں صاحب سینئر ہیلتھ رپورٹر ہیں, ڈپٹی بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے, نیو کے, نئی بات کے. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ رپورٹنگ کے حوالے سے لاہور میں ایک بڑا نام ہے آپ. میں میاں صاحب ایک جنرل سا سنا مکی بڑی استعمال کی جا رہی ہے, مہنگی بھی بڑی ہو گئی ہے, لوگ دھڑا دھڑ اس کے کہوے بنا کے بھی پی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دیسی نسخے چل رہے ہیں یا ہسپتال چلے جائیں علاج کے لیے, ڈاکٹروں سے رجوع کریں؟ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ نجم بھائی, ہسپتالوں میں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جگہ بہت کم پڑ چکی ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, لوگ لاکھوں روپے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہیں. سرکاری طور پر یا پرائیویٹ طور پر ان کو کسی جگہ پر کوئی ایسے ہسپتال میں جگہ نہیں مل رہی. اگر خوش قسمتی سے ان کو جگہ مل بھی جاتی ہے تو وہ کرونا اسیسمنٹ وارڈ میں جب مریض کو داخل کر دیتے ہیں تو وہاں پر نجم بھائی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر ان کے نزدیک مریض کے پاس نہیں جاتا. ماسوائے جو سٹاف ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر ریسیپشن تک محدود ہوتی ہے, اور اگر اس کو زبردستی لوائقین کی جانب سے پریشرائز بھی کیا جائے کہ مریض کا بلڈ پریشر یا ان کی جو سیچوریشن ہے وہ بتائیں تو وہ ایک نیب کثرت کے ساتھ اندر جاتی ہیں اور دیکھ کے واپس آ جاتی ہیں اور پھر پورا سپرے باڈی پر کرتی ہیں. میں یہ سمجھوں کہ لاہور کا ایک سینئر ترین ہیلتھ رپورٹر یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہاسپٹل نہ جائیں. اس وقت صورتحال ہسپتالوں میں ایک تو جگہ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اگر پیشنٹ اتنا کریٹیکل نہیں ہے تو میں لوگوں کو یہ تجویز دوں گا کہ خدا را اپنے مریضوں کو گھروں میں آئسولیٹ کر لیں, اور جو اگر کسی قسم کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کسی حکیم کی جانب سے نسخہ ہے وہ بھی استعمال کر لیں, لیکن آپ اپنے مریض کو دیکھ نہیں سکیں گے اور بدقسمتی سے آپ کو 2 سے 3 گھنٹے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے مریض کی ہلاکت ہو گئی ہے. خدا را ہسپتالوں میں نہ لے کر جائیں. اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھتا نجم بھائی, ڈاکٹر ڈرے ہوئے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں کہ ہم سی پی آر بھی نہیں کریں گے, آپ کے مریض کے پاس نہیں جائیں گے. ابھی اس کی کرونا کی رپورٹ آنے والی ہوتی ہے اور اس میں وہ سارے مریض متاثر ہو رہے ہیں جو بیچارے کرونا کے نہیں ہوتے, دما کے ہوتے ہیں, سانس کی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ ہزاروں مریض جو ہم روزانہ یہاں پر بات کرتے تھے کہ وہ مریض کدھر گئے, یہ وہ سارے مریض ہیں. میرے پروگرام کا موضوع نہیں ہے, لیکن بات آپ نے جس درد دل سے شروع کی, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں ذکر کروں. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ابھی کچھ ہی دن پہلے. آپ لاہور کے ایک سینئر ہیلتھ رپورٹر ہیں, لاہور کے تمام ڈاکٹروں کے ساتھ لاہور کی مختلف وائی ڈی اے سے لے کر پروفیسر, کنسلٹنٹس, تمام ایم ایس حضرات, آپ کے پرسنل تعلقات ہیں, ذاتی آپ کو جانتے ہیں, آپ کے ان سے تعلقات ہیں. آپ اپنی والدہ کو لے کر گئے ہاسپٹل کے اندر اور وہاں پر وائی ڈی اے کے ہمارے دوست بھی آپ کی مدد کے لیے موجود تھے, انہوں نے رول پلے کیا, انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اس کے بعد بھی آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل نہ جائیں. نجم بھائی, یہ کیا تجربہ آپ کا؟ میرے لیے یہ تجربہ یہ ہے کہ میرے لیے بہت سارے دوستوں نے کوشش بھی کی, وائی ڈی اے کے دوستوں نے بھی کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے جو خوف ڈاکٹرز کے اندر ہوتا ہے, ایک اگر وائی ڈی اے کا ڈاکٹر میرا دوست ہے تو وہ میری والدہ کے لیے اس نے بلا جھجک جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ جا کر ان کو علاج معالجہ فراہم کرنے کی کوشش کی, لیکن زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی شفٹ چینج ہوئی اور دوسرے جو ڈاکٹر جو مجھے نہیں جانتے تھے انہوں نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ ہم آپ کی والدہ کو اس صورتحال میں نہیں دے سکتے چونکہ ان کا جو چسٹ جو ایکس رے ہے وہ متاثر ہے. اور میں نے ان کو بتایا بھی میرے پاس پرانا ایکما والا پرانا بھی ہے, یہ دمے کی مریضیں ہیں, تو آپ خدا را ان کو ابھی کرونا اسیسمنٹ میں نہ بھیجیں, رپورٹ آئے گی تو آپ بھیج دیں. لیکن مجھے ان کی بات ماننی پڑی, انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ نہیں ہم یہاں پر ان کو چیک نہیں کر سکتے. اور وہ وہاں پر سٹیبل تھی باہر ایمرجنسی وارڈ میں, جیسے ہی ان کو کرونا اسیسمنٹ میں بھیجا 4 گھنٹے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. مقصد صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, اتنے خوفزدہ ہیں, وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم سی پی آر بھی نہیں کریں گے. ہاں جب تک رپورٹ نہیں آتی, رپورٹ آنے میں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے نجم بھائی, اس میں تو کم سے کم آپ کو 24 سے 48 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے, جتنا ہو چکا ہے, رش بہت زیادہ ہو چکا ہے. ابھی کل ہی جو ہے وہ سارے ہسپتالوں میں کٹس ختم ہو چکی تھی, آج پھر پتہ لگا کہ کچھ ہسپتالوں کو فراہم کر دی گئی ہیں. تو یہ
कोरोना टेस्ट जो होने की जो एक रिपोर्ट है वो आपके पास ऐसी रिपोर्ट है मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसका मतलब ये हुआ कि अगर घर पे आपने किसी किस्म का कोई देसी टोटका इस्तेमाल करना है वो आप कर लें, सना मक्खी इस्तेमाल कर लें, आप शहद इस्तेमाल करें, आप जैतून इस्तेमाल करें, लहसुन इस्तेमाल करें, लीमू इस्तेमाल करें, जो भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन हॉस्पिटल उसी सूरत में चाहे बहुत ही अगर आप सीरियस बहुत क्रिटिकल है, लिहाजा आपका वोट चला गया देसी टोटकों की तरफ। मैं हकीम साहब ये क्या है जी, सना मक्खी है क्या, ये चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम भाई। बेसिकली सना मक्खी एक पौधा है और इसके पत्ते हैं अच्छा ब्राउनिश और ग्रीनिश, ताज़ा हालत में ये ग्रीन होता है और जब इसको सुखा लिया जाए तो ये ब्राउनिश उसमें होता है। सही। बेसिकली सोशल मीडिया पे सना मक्खी के हवाले से जो भी अपलोड्स हुई हैं चीज़ें आ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमारे जितने कोहना तिब्बा हैं उन्होंने और जितनी हमने कुतब पढ़ी हैं तिब की, तो उनमें कहीं भी सना मक्खी का चेस्ट डिजीज़ में, रिस्पिरेटरी डिजीज़ में, फ्लू में और कंजेशन में और सफोकेशन या ब्रोंकाइटिस में इसका कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं, कॉम्पिटेंट अतिब्बा हैं, वो बगैर रेफरेंस के कोई भी दवाई ना वो इस्तेमाल करते हैं ना वो लोगों तक पहुंचाते हैं। सही। तो पहले तो मैं आपको ये अवामुन्नास को गोशवार कर दूं तो सना मक्खी का अगर इसमें सीने के अमराज में, सांस में और फेफड़ों के अमराज में इसमें कोई जिक्र नहीं मिलता, तो ये सना मक्खी किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है? मैं यही बताने लगा हूँ कि ये इसमें हदीस का एक रेफरेंस है बड़ा कीमती, जो लोग हमारे यहाँ बड़ी अलमिया है हमारा कि लोग उस हदीस के रेफरेंस को मिसयूज़ करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें उन लोगों के लिए बड़ी पकड़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद सेल्फ मेडिकेशन से मना फरमाया और ये हमारे पास रेफरेंस है। वो रेफरेंस में पहले आपको देता चलूँ कि उस दौर में हारिस बिन कल्दा एक जय्यद तबीब थे, तो एक सहाबी को हार्ट का आर्जा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हारिस बिन कल्दा के पास जाओ और उसको जाके कहो कि 7 अजवा खजूर बिमा गुठली पीस के वो आपको दे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबा तिब थे, वो खुद भी ये कह सकते थे, लेकिन उस दौर में आपने ये हमें मैसेज दिया कि जो बंदा स्पेशलिस्ट है या जो जिस काम को समझता है उसी के जरिए वो काम किया जाए। तो ये एक रेफरेंस हमारे पास है और बड़ा कीमती रेफरेंस है। नंबर 2, सना के हवाले से भी जो हदीस है, हज़रत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शबरम इस्तेमाल करती थी कब्ज़ के लिए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये गर्म है और मुज़िर असरात रखती है, लिहाजा आप सना इस्तेमाल करो, इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए या शिफा है। ये हदीस है बेसिकली, उसका मफहूम जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ जो बेसिकली ये कब्ज़ के लिए है, मलयन है, लेकिन कब्ज़ के लिए भी तबीब जो है ना जज करेगा, क्योंकि जिन लोगों को कोलाइटिस है, जिनको पेप्टिक अल्सर है या जिनको बाज़ औक़ात ऑब्स्ट्रक्शंस के इश्यूज हैं, सुद्दे हैं, अगर वो इसकी थोड़ी सी भी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ उनको मज़ीद इसका कोलाइटिस का इशू बढ़ जाएगा, मज़ीद उसमें इन्फेक्शन बढ़ सकती है IBS की। और आप ये समझते हैं मैदे के अमराज अगर किसी को हैं, अगर इसको आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए आप चूंकि टेक्निकल टर्म्स यूज करें, यानी कि मैदे के अमराज, जिनको मैदे के अंदर अल्सर है, जख्म है, तेजाबियत है, वो लोग अगर इसका इस्तेमाल थोड़ा सा भी ज्यादा कर लेंगे तो वो उनको बहुत नुकसान है, इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने ये कहा कि बाकी चीजों पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि सना मक्खी इस वक्त जो है सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा इस वक्त रिकमेंड की जा रही है, तो आप तबीब के मशवरे के बगैर या कम से कम इस कोरोना के डिजीज में आप इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते? नहीं, हम इसमें देखें शिफा के नुक्ते नजर से हम लोग कहते हैं, मेरे दोस्त ने रिजवान जलाल में नाम लिया, वो कहते हैं मुझे सिर्फ फाका हुआ बेहतर, मैंने उसको कहवा पिया, क्या उससे क्या हुआ? असल में उनकी कब्ज खुल गई होगी, तबीयत बहाल होगी। देखें, कब्ज उम्मुल अमराज है, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है या फ्लैटुलेंस का इशू है, फारे का इशू है, जब उनकी वो गैसेज और जो जिस्म का फुजला बर वक्त खारिज होता है तो जिस्म हल्का फुल्का होता है, और जब इम्यूनिटी, जब आपके इंटेस्टाइन से रद्दी मादे खारिज होते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस किया जाता है। ये प्रोसीजर पूरा एक मैकेनिज्म है जो आप डॉक्टर साहब भी ये समझते हैं चीज को, कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर से जब रद्दी मादों का इखराज होता है, तनकिया होता है, तो उस सूरत में भी आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इम्यूनिटी को इन्हांस करने में, चूंकि ये सना मक्खी आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करती है, मुतफ़न मवाद को ज़ायल करती है, तो उस सूरत में जो आपके लीवर के अंदर, बॉडी के अंदर इम्यूनिया लेवल बढ़ता है या बॉडी के अंदर कोई और भी ऐसी इखलात, गलीज इखलात बॉडी से जब खारिज होती हैं तो आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है, आपका लीवर जो है प्रॉपर वर्क करने लगता है। उसकी वजह से लोग कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना में इस्तेमाल
کورونا میں ڈائریکٹ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن شفا کے نقطہ نظر سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ باقی چیزوں کے ساتھ اس کی ایک بالکل قلیل مقدار استعمال کر لیجئے۔ مثلا آپ نے کعوہ پینا ہے، آپ سونف ہے، ملٹھی ہے، وہ دارچینی ہے، لونگ یا ادرک، اس میں اس کے کو 7 یا 11 پتے ڈال کے استعمال کر لیں۔ اس میں بعد میں آؤں گا، باقی چیزوں پہ بھی آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب سنا مکی جو ہے، مجھے آپ کی رائے کا پہلے سے پتا تھا، اس وجہ سے میں ادھر سے میں نے بات شروع کی تھی، آپ تو ریکمینڈ نہیں کرتے ہوں گے؟ دیکھیں اس صورتحال میں جہاں کہ اب میڈیکل سائنس بھی ابھی اس پروسیس میں ہے کہ اس بیماری کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ تو ہم نے تلاش کر لیا نا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جہاں پر 80% ہم کہتے ہیں سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں، اگر ان میں کوئی بھی سنا مکی استعمال کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے فائدے میں رہا، تو وہ ایک 80% لوگوں کی رائے بن جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ سائنٹیفکلی کسی چیز کے لیے دعوے کے ساتھ ریسرچ کے بعد نہیں کہتے، اب اتنی بڑی عوام کو کیسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ڈی ٹاکسیفائنگ ایجنٹ ہے جو ہماری اپنی طب کے متعلق، یا ہم نے اس کو جب بہت پاپولر ہوتے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے طور پہ اس کا احاطہ کیا، تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ بنیادی طور پہ ڈی ٹاکسیفائنگ ایجنٹ ہے، اور یہاں یہ قبض کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بھی ٹاکسک ایلیمنٹس ہیں ان کو ساتھ خارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا بوسٹ ٹو دی امیونٹی ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت میں اگر کوئی جسم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے تھوڑا سا تقویت ملی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کا علاج ہو گیا۔ یہ ایک ڈائٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طبیب جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ڈائٹ پہ بیس کرتے ہیں علاج کے لیے، کہ آپ جسم کو تقویت دے کر کسی بیماری کے اگینسٹ قوت مدافعت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا استعمال کتنا ہوگا؟ اس میں پھر اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ جس وقت آپ اس کو پیٹ کو صاف کرنے کے لیے جسم سے، جس طرح حکیم صاحب کہہ رہے تھے، غلیظ مادے نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ آ گیا کہ آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے پھر استعمال کیا، آپ کو مزید اچھا لگا، آپ نے پھر استعمال کیا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ تو پکا اصول ہے نا، اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ دیکھو واٹس ایپ نے ہمیں بھی اور کامن مین کو بھی کافی حد تک طبیب سنا مکی کے حساب سے بنا دیا گیا ہے۔ اس کی جو ریکمینڈڈ ڈوز واٹس ایپ کے اوپر آئی ہے وہ وہی ہے جو ان کے جلاب کے لیے لی جاتی ہے، وہ دو سے زیادہ نہیں وہ رکھتے۔ اور جیسے حکیم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے کہ اگر آلریڈی وہاں کوئی پیتھولوجی موجود ہے، السریشنز ہیں، یا آپ کے انٹسٹائن میں کہیں پہ انفیکشن ہے آلریڈی، تو یہ اس پریشر کے تحت یا اس جو ہم کہتے ہیں اوور ڈوزنگ کے تحت آپ کو شدید نقصان دے سکتی، کیونکہ یہ ان نیچرل ہوگا۔ ہم یہ نیچرل کے طور پہ یوز نہیں کر رہے، کیونکہ طبیب بھی جانسن قبض کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ بہت ملین جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بہت کامن ڈائٹری چیزیں ہیں، یہ تو بہت ریئر ہے، یہ ان کی فرسٹ ریکمنڈیشنز میں نہیں آئی جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی قبض یس، یہ ان کی فرسٹ ریکمنڈیشن میں قبض کے لیے بھی فرسٹ ریکمنڈیشن میں نہیں ہے۔ تو اس کو پھر اگر جوڑا جائے، اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے کورونا کے ساتھ، تو وہ اس کا امپیکٹ کیا دیکھیں سائنٹیفکلی تو یہ ایک طرح کا ہم مس لیڈ کے لفظ پہ یوز کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو سمپٹومیٹک ہم کہتے ہیں، یا 80% جو ہمارے کورونا کے لوگ ہیں جو کہیں ظاہر نہیں ہوتے، اگر وہ کہیں استعمال کر لیں گے تو 80% لوگ اگر اس کو استعمال کر کے کہتے ہیں ہمیں فاقہ ہو گیا، تو ہم اس کو یہ کریڈٹ تو نہیں دے سکتے نا۔ میاں نبید کہتے ہیں لیکن جو ہے نا بہتر یہ ہے، آپ کے پاس ہاسپٹل میں جانے سے بہتر یہ ہے گھر میں آپ سنا مکی پی لیں، آپ اجوائن کی طرف چلے جائیں، آپ ادرک کی طرف چلے جائیں، لہسن کی طرف چلے جائیں، شہد، زیتون، ہر چیز کی طرف چلے جائیں، ڈاکٹروں کی طرف نہ جائیں، آپ کے پاس ہاسپٹل میں نہ جائیں۔ خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ اس وقت سچویشن، ہم ایز اے ڈاکٹر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم نے اپنے 37-40 جو فرنٹ لائن واریر تھے ان کو لوز کر دیا ہے، صرف ایک حکومتی بے توجہی یا ہم غفلت کہہ سکتے ہیں یا سستی کہہ سکتے ہیں، پی پیز نہیں دے سکے ہم ان کو، حفاظتی لباس نہیں دے سکے، اپنے ایس او پیز نہیں بنا سکے، کوئی تربیت نہیں دے سکے۔ خان صاحب ہم نے جنوری میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حکومت وقت کو اس وقت خبردار کیا تھا کہ یہ پینڈیمک ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے، آپ اپنی تیاری کر دیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جنوری سے لے کر ابھی تک کتنی ایکسپرٹس کی میٹنگز کنوین کی، کتنا انہوں نے انتظامی لیول پہ فائنینشیل اس کو دیکھا کہ ہم نے اگر یہ آ گیا تو کیسے کرنا ہے، یہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اس وقت تک کہ جب کہ وہ چھوٹے نے آگے کہا کہ اندھیری بالکل آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کھڑکیاں دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اس صورتحال میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان سے، جن کو انہوں نے چیف منسٹر سے بھی، پرائم منسٹر سے بھی اناؤنس کیا کہ یہ ہمارے جو سیلیوٹ کے مستحق ہیں، ہم ان کو
ڈبل آف دی جو حفاظتی لباس ہی دینا، سلامیاں دینی ہے، سلامیاں دینی ہیں دونوں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس آپ کے جو ادارے ہیں اس سے مسلم سب کو انہوں نے اسپیشل الاؤنسز ڈبل آف دی سیلریز دے دی. واحد میڈیکل پروفیشن میں تھوڑا سا ایک ڈاکٹر سے بھی مجھے مشورے چاہیے ہوں گے جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہاسپٹل جانا کوئی اتنا زیادہ بہتر نہیں. میاں صاحب کہتے ہیں لوگ لاکھوں روپے لے کر ہاتھوں میں پھر رہے ہیں، ہاسپٹل میں جگہ ہی نہیں ہے، ہاسپٹلس میں جگہ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہوئے مجھے آپ کو صرف ایک بات کہنی ہے کہ اگر آپ سنا مکی کا استعمال کرتے ہیں اور آپ واٹس ایپ پہ جس قسم کے نسخے، فیس بک پہ جس قسم کے نسخے، کسی حد تک ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ان تمام جگہوں پہ آپ کو جس قسم کے نسخے مل رہے ہیں، اگر آپ اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے آنت میں، آپ کے معدے میں، آپ کے جگر میں کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ کو السر ہے، آپ کو تیزابیت ہے، آپ کو سوزش ہے، تو یہ جو ہے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. یہ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی چیز آپ کے لیے تحقیق یہاں پر اتباع اس کو بالکل صدیقی صاحب جو موجود ہیں یہ باپ دادا سے اسی تحقیق میں ہے، خاندانی حکیم ہے یہ اور باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں، اس کا ڈگری ہولڈر ہے. لہذا محتاط رہیے گا. سنا مکی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں کلونجی، لیمو، اجوائن، لہسن کی توری، شہد، ان تمام پہ بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے دیسی نسخے چل رہے ہیں اور دیسی نسخوں میں سب سے پہلے نمبر پر سنا مکی ہے. سنا مکی کیا چیز ہے، اس کا کیا استعمال ہے، استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کتنا استعمال کرنا چاہیے. یہاں پر ڈاکٹر اظہار چوہی صاحب موجود ہیں، ان کی بات بھی آپ نے سن لی. اس کے ساتھ ساتھ عطاء الرحمن صدیقی صاحب جو ہیں طب کے شعبے سے ایک بڑا نام، معروف نام، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود. میاں نوید صاحب نے جو آپ کو پوائنٹ آف ویو دیا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ، ایک منفرد، ایک علیحدہ سا پوائنٹ آف ویو تھا. وہ جو کہتے ہیں اس کی ایک طرح سے حمایت یہاں پر ڈاکٹر اظہار چوہی صاحب نے بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ واقعی اس وقت اگر آپ کچھ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن سوال اس میں ایک اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. میں دونوں ہاتھ اوپر اپنے کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے، میرے تاجدار نے، انہوں نے اگر یہ فرمایا کہ یہ علاج ہے تو میں اس پر کسی بحث میں نہیں جاتا، یہ علاج ہے. لیکن کیا وہ سیاق و سباق کیا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم نے اس سیاق و سباق کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کس مریض کے لیے فرمایا گیا، کس طرح استعمال بتایا گیا. اس کا کچھ تو آپ نے یقینی طور پر یہاں پر عطاء الرحمن صدیقی صاحب موجود ہیں، انہوں نے اس کا ریفرنس دے دیا، اس کا حوالہ دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جب بھی آپ کو کوئی مرض ہوگا تو آپ نے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. چلیں اس کو آگے بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. اور میں سہیل وڑائی صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، انہوں نے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ لہسن کی توری جو ہے وہ دہی میں ڈال کے کھاتے رہے. ہمارے ایک دوست ہیں اینکر عمران خان صاحب، ان کی ایک ویڈیو ہے وہ ہم نے شیئر کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے ہر احتیاط کر لی لیکن اس کے باوجود کورونا جو تھا یہاں پر لگ گیا. میں اس وقت جو ہے دوبارہ ادھر سے شروع کرنا چاہوں گا، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب لہسن کی توری دہی میں ڈال کے کھانی، کلونجی کو اس میں کھانا، لیمو کو لینا، اجوائن کو لینا، زیتون کو لینا، شہد کا لینا، ادرک کا لینا، لونگ کا لینا، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈی ٹاکسیفائنگ ہے. یہ ڈائٹ ہے، غذا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، جیسے آپ نے شہد کی بات کی، اس کے لیے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں ہر چیز جون سی نے شامل کر دی کی ہے رب کائنات کی طرف سے. وہ ایک ڈائٹ ہے، وہ سپلیمنٹ ہے، جسم کو سپورٹ دیتی ہے. لہسن، ادرک، یہ ساری کی ساری ہم سب متفق ہیں، ایلوپیتھک بھی اور آپ کے طبیب بھی، کہ یہ ڈی ٹاکسیفائنگ ایجنٹس ہیں اور ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی ٹاکسیسٹی ہے، یہ ہم کہتے ہیں بائی پروڈکٹ آف دی ہیومن انگریڈینٹ اٹ سیلف. جسم کے اندر جو بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو جسم سے اخراج کرتے ہیں تاکہ امیونٹی آپ کی انڈر پریشر نہ ہو، وہ بہتر ہو، بوسٹ ہو، ایلیویٹڈ ہو. اور اس حالت میں جو اس وقت ہماری سچویشن ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں غنیمت ہے غذا کے طور پہ استعمال کرنا، کیونکہ ہم اس مشکل ترین وقت میں اپنے جسم کے اندر کے لیے یا ہم اپنی سائیکولوجیکل اس کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو دوائی کے طور پہ لے رہے ہیں نا، وہ غذا کی صورت میں ہی صحیح انسان تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بوسٹڈ رہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تو کھا رہا ہوں، احتیاط کر رہا ہوں، کچھ لے رہا ہوں. ڈی ٹاکسیفائنگ ہے، یہ صفائی کرتے ہیں غلاظت کو
مادوں کو اندر سے نکالتے ہیں، لیکن امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں، لیکن مقدار کا تعین کیسے کریں اس کی؟ کتنا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہم نے لہسن استعمال کرنا ہے، ادرک، شہد، زیتون، ساری چیزیں، مقدار کا تعین کس طرح اس میں سب سے جو بہترین ہے کہ میرے رب کائنات نے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نان بلیورز ہیں اگر اس کو ہیومن باڈی کی سائنس سمجھا دی جائے تو وہ نان بلیورز بھی میرے رب پہ بلیو کر لیں گے، وہ فوراً یقین لے آئیں گے۔ اس کے اندر اتنے ہائپر سینسٹیو سینسرز لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مقدار ہم نے زیادہ کھا لی ہے۔ اچھا، خود ہر انڈیویجول کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے میں نے زیادہ کر لیا ہے، کوئی نہ کوئی جسم کے اندر کا سینسر اس کو پکڑ لیتا ہے، تھوڑا تھوڑا ریاکشن آنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، ہماری جسم خود ہی ہمیں بتا دے گی کہ یہ میں زیادہ کر بیٹھا ہوں۔ تو ہم جو اس وقت سائنٹیفک سٹڈیز ہیں، طبیب ہمارے جو اس معاشرے کا، ہمارے کلچر کا، سب کانٹیننٹ کا سب سے وائٹل حصہ رہے ہیں، انہوں نے بہت ریسرچ بھی کی ہے، اور خاص طور پہ آپ کے سامنے جیسے ہمدرد کے لوگوں نے بہت اس کو یونیورسٹی کی شکل میں ان لوگوں نے، مطلب میں کسی کا نام اگر مس کرتا ہوں وہ دانستہ نہیں، میرے جو سامنے چیزیں ہیں اس کی ذکر کر رہا ہوں، کہ ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک علم کا درجہ دے کے ہمارے معاشرت اور یہاں کے کلچر کو انہوں نے پریزرو کیا ہے اور اس کو آگے پھیلانے میں، بڑھانے میں بڑی مدد کی ہے۔ پی ایم اے تو حکیموں کی بڑی خلاف رہی ہے، چھاپے چھپے نہیں، جو حکیم، جو لوگ اس طرح کشتہ سازی اور اس کو جو کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا بہت فقدان ہے، یہ لوگ حکیم جو دوسرے کام کے لیے مشہور، دوسرے کاموں کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کے معدے اور جگر اور گردے یہ بالکل جب آنتے شانتے سب کچھ تباہ کر جب وہاں اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں بھی لانے کے قابل نہیں ہوتے، تو اس وقت وہ سارے کا سارا مدعا جو ہم اسپتال کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ غفلت ہوئی اور وہ اپنی جان کھو بیٹھا۔ تو ہم اس لحاظ سے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ادروائز ان کا اپنا ایک حصہ ہے، ہم دلی طور پہ ان کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے اگر اس معاشرے میں سب کانٹیننٹ میں کوئی چیزیں چلتی تھی وہ طبیب کے ذریعے چلتی تھی۔ یہ لوگ، میں یہاں تک تاریخ پڑھ کے حیران اور خوش ہوا ہوں کہ معاشرتی طور پہ ان لوگوں کو وہ پورا محلہ، وہ علاقہ مفت رہائش اور ان کی تمام نان نفقے کی ذمہ داری لیتے تھے، اور یہ بغیر کسی فیس کے اس پوری سوسائٹی کی، اس پوری اہل علاقہ کی جون سنا خدمت کیا کرتے ہیں۔ بڑی زبردست بات کی، ورنہ آج تک ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، آلٹرنیٹ میڈیسنز کے نام پہ لڑائی ہوتی رہی ہے، لیکن بہرحال جی یہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے یہ بھی ویلیویبل ہے۔ ہر کسی کو دوسرے کا مقام پہچان کر اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کے پازیٹیو کردار کو بڑھاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عطاء الرحمان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کلونجی لے لیں، لیمو، اجوائن، لہسن کی توری، لونگ، ادرک، شہد، زیتون لے لیں، سب کچھ؟ جی بالکل نجم بھائی، بات یہ ہے کہ ہر پھل، ہر سبزی یا ہر اناج ہر شخص کو موافق نہیں آتا۔ اللہ پاک نے ہر بندے کا ایک مختلف مزاج رکھا ہے۔ اچھا، تو پہلے تو ہر بندے کو اپنے مزاج کو پرکھنا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ بلغمی مزاج کا ہے، اس کو بلغم بہت بنتی ہے، اس کو استما کا مسئلہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چاول ہے، ٹھنڈی چیزیں ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ان سے اجتناب کرے، اور وہ ان چیزوں سے اجتناب کر کے وہ چیزوں استعمال کریں جس میں اس کی خیر ہے۔ مثلا شوربہ وغیرہ لے لے، یخنی لے لے، گرم چیزیں استعمال کرے جس سے اس کو تقویت ملے۔ یہ تو مزاج کا معاملہ آ گیا۔ باقی جو آپ نے چیزیں ابھی ذکر کی ہیں اس میں جیسے لہسن کا استعمال ہے، لہسن کا استعمال بطور سلاد 1-2 توریاں اس کی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہم اکثر اپنے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پودینے کی چٹنی استعمال کریں۔ انفارچونیٹلی ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نان سنتھیٹک چٹنیوں کا استعمال کر رہے ہیں، جسٹ لائک کیچپ ہے، مایونیز ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو بھی خراب کرتی ہیں، آپ آرٹیفیشل کہہ لیں، اس میں آپ کے پیٹ کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اچھا، جب آپ قدرتی چیزیں جو سنتھیٹک چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے، مثلا پودینہ ہے، اناردانہ ہے، دارچینی ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، اس کی آپ چٹنی بنا لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے کھانوں کے ساتھ 3-4 چمچ یہ چٹنی کھائے تو اس کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی، اور اس کا GIT سسٹم یعنی جو پیٹ کا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو معدہ ہے یہ جسم انسانی کا حوض ہے، اور تمام تر باڈی کی جو رگیں ہیں وہ اس حوض سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ اچھی غذا استعمال کریں گے تو وہ آپ کی باڈی میں اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ میں ٹیکنیکل بات کر دوں بیچ میں، پتہ نہیں ٹیکنیکل کہنا چاہیے اس کو نہیں، کہ یہ آپ کو کسی حد تک اناردانہ اتنا سستا نہیں ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ یہ تمام چیزیں، پودینے کی چٹنی ہو، باقی چیزیں، لہسن ہو، باقی چیزوں کا استعمال ہو، ادرک ہو، یہ آپ کو مائونیز سے اور آپ کو کیچپ وغیرہ سے سستے بھی پڑیں گے۔ ایک تو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیچپ کے اندر واقعی ٹماٹر ہی ڈالے گئے ہیں، یا ٹماٹر جب بہت زیادہ مہنگے تھے اور 300 روپے کلو تھے تب بھی ہمیں کیچپ اسی ریٹ پر مل رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا چیز ڈال کے بنا رہے تھے۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ایک چیز بہتر ہے، لیکن وہی بات
بنیادی طور پہ میرا آج کا پروگرام ثنا مکی کے حوالے سے پیغام دینے کے حوالے سے تھا، اور چونکہ ہم اس میں میرے ایک دوست ہیں کیپٹن ریٹائرڈ آصف جرال صاحب، وہ مہربان دوست جو ہیں مجھے لمبے لمبے میسیج بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ثنا مکی کا استعمال جو ہے باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے، اور جو حوالے دے رہے ہیں اور جس طرح وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی شامل کیا جائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہمارے دوست ہمارے بھائی راغب نعیمی صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ راغب صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے سر آپ کی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی۔ مجھے یہ بتائیے گا راغب صاحب، ثنا مکی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں اور کرونا میں کریں، آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ اس بات کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا سیاق و سباب کیا ہے ان احادیث کا، اور آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نجم بھائی، آپ کا بڑا اہم موضوع ہے، اور کورونا کی اس وبا کی کیفیت کے اندر اس وقت تو ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم اس وبائی مرض کو شکست دے سکیں اس کے پیچھے ہر انسان تلاش کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے ثنا مکی کی بات کی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ابن عساکر میں ہے، امام حاکم کی مستدرک میں ہے، اور پھر ان تمام جو احادیث مبارکہ کی ایک مشترکہ کتاب ہے جسے ہم مشکات شریف کہتے ہیں، مشکات شریف کے جو طب کا بیان ہے یا دعاؤں کا بیان ہے، دعاؤں اور دعاؤں کا، وہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک واقعہ ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تم اپنے پیٹ کو صاف کس طرح کرتی ہو، یعنی کس دوائی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کے فاسد باتوں کو کھانے کے ذریعے نکالتی ہو؟ تو انہوں نے ایک جڑی بوٹی بتائی جسے شبرم کہا گیا، یعنی وہ دانے کے برابر ایک مکہ مکرمہ اور اطراف کے پہاڑوں کے اوپر اگتی تھی، شبرم، اسے استعمال کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ یہ تو بہت گرم ہوتی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت اسماء بنت امیس نے یہ کہا کہ اس اگر شبرم نہیں ہے تو پھر ہم سنا کے ساتھ، جو سنا کے پتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیٹ کو صاف کرتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ یہ اسہال کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ جتنی احادیث کی کتب وغیرہ ہیں اس کی جو شرح ہیں انہوں نے یہ بات اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دست آور ہوتی ہے، بے ضرر ہوتی ہے، اور جو مکہ مکرمہ کی سنا ہے اس میں زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پہ جو انسانی وجود ہے وہ 4 طرح کے مادوں سے بنا ہوتا ہے، اور جو سنا ہے یہ صفرا، سودا اور بلغمی مادوں کو دست کے ذریعے نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جسم کے فاسد مادے جن کا تعلق خاص طور پر معدے کے ساتھ ہے، جسم کے مختلف اعضاء کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بلغمی مادہ ہے جو پھیپڑے میں ہے اس کو بھی نکالنے کے لیے اس دوائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ کرونا وبا کے اندر سانس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض مریضوں کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی سانس کی نالی میں یا پھیپڑوں میں بلغم اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ وہ بلغم ان کا نکل نہیں پاتا، اور وہ کھانسی سے بھی نکالنا چاہیں تو نکل نہیں پاتا۔ تو اس ایکیوٹ لیول پہ جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنا کسی حد تک جو ہے وہ فائدے کا باعث بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس میں فرمایا تھا کہ لو ان شیئا کان فیہ شفاء من الموت لکان فی سنا، کہ اگر ہوتی کوئی چیز بھی موت سے کوئی شفا وغیرہ ہوتی تو وہ ضرور سنا میں ہوتی۔ یہ آپ نے ایک مبالغے کے طور پہ اس دوائی کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اطباء کو سنا کے اوپر یا سنا کے اوپر اپنی بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیولپ کر لینی چاہیے تھی اب تک کہ یہ کن کن امراض کے اندر شفایابی کا باعث بنتی ہے اور اس کی کتنی مقدار شفایابی کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ لوگ مٹھیاں بھر بھر کے اس کا کعوہ بنا کے پی رہے ہیں، جو یقینی طور پہ انسان کو اتنا زیادہ اسہال اور پیچش لگا دے گی کہ وہ تو نڈھال ہو جائے گا۔
یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کی جو صحیح مقدار جتنی ضروری ہے اتنا اس کو استعمال میں لایا جائے. اس کے لیے راغب صاحب اس میں اگر میں آپ سے چونکہ آپ نے حدیث کا مطالعہ کر لیا, آپ نے اس کا اتباع کی رائے بھی آپ تک پہنچی کافی حد تک, اب اگر میں آپ سے اس پہ ریکمنڈیشن چاہوں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور احادیث کا اطلاق جو ہے کرونا پہ کس حد تک ہم یہ جو کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں, اس کو مفید جان سکتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کورونا کی شفا اس دوائی کے ذریعے ثنا کے ذریعے, تو شاید 100% میں اس بات کو انڈوز نہ کر پاؤں, کیونکہ جس طرح سر درد ہے, جسم درد ہے, اب جسم درد کا تعلق جلاب کے ساتھ یا اسہال کے ساتھ نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں الگ دوائی استعمال کرنی پڑے گی. بلکہ میں تو یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بیماری کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی دوائی سے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ اگر جسم میں درد ہے تو اس کے لیے پین کلر لینی چاہیے, اگر بخار ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی بھی ایسی دوائی, چاہے وہ ہومیوپیتھک کی, ایلوپیتھک کی یا حکما کی ہے, اس میں سر درد کی دوائی استعمال کرنی چاہیے. اگر کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی کے لیے کھانسی کی دوائی لازماً استعمال کرنی چاہیے. ہمیں مکمل طور پہ اپنے آپ کو بے دست و پا کر کے چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا علاج نہ کریں. جس علاج کے اوپر اعتماد ہے, طریقہ علاج کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے, اسے لازمی طور پہ اس طریقہ علاج کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے احتیاط یقینی طور پہ لازمی ہے. تمام تر احتیاط کے باوجود اگر یہ بیماری ہو جائے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھا جائے, اپنی تمام تر کوششیں کی جائیں, اور اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اجل ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کے قبول کر لیا جائے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. راغب نعیمی صاحب کی رائے آپ کے سامنے آ گئی. انہوں نے جو کہا حدیث کا, جس طرح پورا اس سے پہلے یہاں پر عطاء الرحمن صدیقی صاحب بھی اسی حدیث کا اور اسی واقعے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا ذکر کر چکے تھے, اور اس کا نتیجہ کنکلوژن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے حکیم صاحب کا تھا وہی ہمارے عالم دین جو ہے ان کا تھا. اس میں مجھے کوئی اختلاف بظاہر نظر نہیں آ رہا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اس پہ رہیے گا. مزید کچھ بات کرنی ہے, کچھ دوائیوں کے نسخے بھی شیئر ہو رہے ہیں اس پر, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کریں اس وقت بنیادی بات ہی ثنا مکی کے کہوے کے حوالے سے, غیر محتاط ہو کے اس کا استعمال مت کیجیے. اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے, آپ کو السر کی شکایت ہے, آپ کو اور اس قسم کا آنتوں کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ کو یہ استعمال, تھوڑا سا غیر محتاط استعمال آپ کو مزید مسائل کا شکار کر سکتا ہے. لہٰذا ہر چیز کو سیاق و سباق میں دیکھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ قبض کے حوالے سے جب وہ بات کی گئی اس میں کیا گیا تھا. یقینی طور پر مادوں کا اخراج ہونا چاہیے جو جسم میں فاسد مادے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت سارے طریقے موجود ہیں, اور اس میں بھی سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ سے, کسی ماہر سے مشورہ کر لیں. اس کے بغیر آپ کسی قسم کی چیزوں کا, نسخوں کا استعمال نہ کریں. بلکہ انگریزی ادویات اس وقت جو ہیں ان کے نسخے ہمارے کچھ دوست جو ہیں شیئر کر دیتے ہیں, وہ یقیناً نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو بھلا دینے کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی کو یہی نہیں پتا کہ ایک دوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں, باقی امراض کیا ہیں, تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. بلکہ اس وقت میاں نبی صاحب بہت ساری میڈیسن جو ہیں, وٹامن سی جو ہے, لوکل وٹامن سی غائب ہو گئی ہے پورے شہر سے, جہاں سے جاؤ کہتے ہیں یہ امپورٹڈ ہے, یہ لیں پکڑے جناب, یہ 1000 روپے کی 960 روپے کی شیشی ہے, یہ آپ پکڑ لیں. یار 100-150 روپے میں وٹامن سی ملنی بند ہوگی میاں صاحب. نجم بھائی, جو بھی میڈیسن کرونا کے حوالے سے جو ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں وہ اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم وبائی اس دور میں جو انتہائی مشکل دور ہے ہمارے اوپر, اور جس کا ابھی تک تو ایلوپیتھک کے اوپر اگر بات کریں تو کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے جو ڈاکٹرز اور بڑے بڑے جو پروفیسرز ہیں کسی بات پر متفق ہو سکیں. اگر کسی کا وہ ڈائگنوز کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے, ریسرچ جاری ہے. لیکن ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے یہ جو مافیا ہے یہ بہت متحرک ہے. وہ جعلی ڈیکسامیتھازون تیار کر رہے ہیں, اس کی ڈبی تیار ہو رہی تھی, وہ کہیں اور جگہ تیار ہو رہی تھی. ہم نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے اے سی صاحب کے ساتھ اور ڈرگ کنٹرولر صاحب کے ساتھ جا کے چھاپا مارا, اور وہ ڈبی تیار کر کے ظاہر ہے اس کے اندر جو دوا بھریں گے وہ عوام کو بیچی جائے گی, اور پھر کیا ہوگا اس کا ساتھ. بس یہی اسی قسم کا چلا. مجھے کیم صاحب
صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر قوت مدافعت کو بڑھانا ہے تو کوئی بتائیں ذرا، کوئی عاملے شاملے کا مربع بتا دیں، کوئی اس قسم کے مربع؟ اور قوت مدافعت بہتر کرنے کے کچھ طریقے ہیں. نمبر ایک، ہر شخص جو ہے وہ اپنی نیند 7 سے 8 گھنٹے پوری کرے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ پراپر پرسکون نیند لیتے ہیں تو آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے. صحیح. نمبر 2، اپنی ڈائٹ کے اندر پروٹین بیس، وٹامن سی بیس جو چیزیں ہیں اس کا کثرت سے استعمال کریں. آج کل اگر مارکیٹ میں آپ نے عرض کیا کہ وٹامن سی شارٹیج ہے تو لیمو، اس کی شکنجبین آپ استعمال کریں، یہ رچ سورس آف وٹامن سی ہے. اسی طرح آملہ، ہمارا ایک مربع ہے آملہ ہے، اس کا سفوف لے سکتے ہیں. اگر شوگر کے لوگ ہیں وہ اس کا سفوف لے لیں، اگر نارمل لوگ ہیں تو وہ اس کا مربع استعمال کر لیں. یہ بھی ایک رچ سورس، امیونٹی کو بھی انہانس کرتا ہے. اسی طرح ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بادام اور کشمش کا استعمال کریں. صبح میں آپ ڈیلی تھوڑے سے بادام اور تھوڑی سی کشمش حسب ذائقہ حسب ضرورت لے لیں. ہر بندہ، بچہ بوڑھے جوان استعمال کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو آپ کا دل کرتا ہے آپ ناشتہ کر لیں. یہ آپ کی امیونٹی کو بہت انہانس کرے گی. پھر آپ رات کو کھانے کے فل فور، اکثر ہم چونکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ رات کے کھانے کے بعد جو سنت طریقہ ہے 40 قدم چہل قدمی وہ ضرور کریں. چونکہ اگر آپ کھانے کے فل فور لیٹ جائیں گے تو آپ کا نظام خراب ہوگا اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوں گی. اس کے علاوہ سب سے اہم بات میں عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خوف آپ نے اپنے ذہنوں پہ مسلط کر لیا، یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ بیماری اور چیز ہے، موت اور چیز ہے. وہ لوگ جو جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے ہیں وہ سب صحت مند تھے، لیکن اپنی منزل میں پہنچنے سے کچھ دیر قبل ہی ان کو موت آ گئی اور دنیا سے چلے گئے. وہ لوگ جس عبادی کے اوپر جہاز گر گیا جاتے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہاں پہ اللہ خیر کرے، یعنی کہ احتیاط کریں، خوف زدہ نہ ہو. خوف زدہ ہو، کیونکہ یہ جو خوف ہے سر، ڈاکٹر کیا کریں جی؟ سربیکس زی کھا لیں، وٹامن سی کھا لیں، دیکھیں یہ کلوروکوئن بھی لے لینی چاہیے، ڈیکسامیتھازون بھی لے لینی. وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر کا جو مدافعاتی نظام ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو بوسٹ کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی میڈیسن آپ نے لے رہے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹکس کے طور پہ لے رہے ہیں. ہم اس کی ایگزمپشن پہ جا رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو آج کل انجیکشن شارٹ ہوئے ہیں روش والوں کے، وہ بنیادی طور پہ تو ہم آرتھوپیڈکس کے پیشنٹس کے لیے یوز کرتے تھے کہ وہ انٹرلیوکن کا جو ایک ہمارا کنٹینٹ تھا سرکولیشن کا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے انجیکشن. اور اس کو جب انہوں نے ان کے اوپر، کیونکہ ان کے اندر بھی جب یہ لنگس کے اندر جا کے یہ سارا فینومنا آیا کورونا کا، تو اس کی مقدار دیکھی گئی وہ ٹائٹر ایلیویٹڈ تھا. تو انہوں نے اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل پہ استعمال کیا اور وہ بہت اچھا. عام لوگ کیا استعمال کریں؟ اگر کوئی میڈیسن کرنا ہی چاہیں تو دل کی تسلی کے لیے کہ یار کوئی دعا کھا رہے ہیں ایسی، کیا کریں؟ تو وہ جو ہماری اس وقت لیٹسٹ جو اٹالین لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہے، وہ تو ایک اینٹی بایوٹک خاص طور پہ جو لیٹسٹ ایزیتھرومائسین کے نام سے آئی ہے، ایزومیکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ساتھ استعمال کریں. اور پیراسیٹامول وہ بھی شارٹ ہو چکی ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے. اچھا. اور وہ جو آپ نے کلوروکوئن والی بات کی، ڈی آکسی کلوروکوئن، اس کا رول آؤٹ کر دیا گیا کہ وہ اس کا کوئی مؤثر نہیں، وہ اس کا قطعاً کہیں استعمال نہیں ہے. ہم صرف ایک اینٹی بایوٹک، ایک اچھی سی استعمال کر رہے ہیں. اس میں سپلیمنٹ ہے نا، اس میں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپلیمنٹس دونوں طرح کے ہیں. اس کے آئرن بھی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دوسرے آئنک بھی ہیں، دوسرے نان آئنک بھی ہیں، سارے کا سارا مرکب ہے. اور وہ ایک بہتر امیونٹی کو بوسٹ کرنے کا سپورٹ بن سکتی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے بہتر جو ہم کہتے ہیں بھائی اس میں ایڈ کر لیں ایک ڈینگی، ٹائیفائڈ اور ملیریا، یہ 3 قسم کے جو ابھی بخار ہیں لوگوں کو ابھی اس میں نہیں پتہ لگ رہا. اس پر پورا ایک پروگرام کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے. اس وقت ڈینگی اپنی جگہ پر ہے، ٹائیفائڈ لوگوں کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے سامنے آ رہا ہے، اور وہ کنفیوژن بھی لوگوں کو پیدا ہو رہی ہے کرونا کی وجہ سے. اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آج کا پروگرام ثنا مکی کے حوالے سے تھا. آپ جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی طبیب سے، کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں. مشورہ بہتر ہوتا ہے اسپیشلسٹ سے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے. دوسری بات، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کوئی بھی چیز آپ اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ استعمال کریں گے وہ غلط ہوگا، اس کا امپیکٹ ہوگا، لازمن ہوگا. وہ کوئی بھی شے ہو،
لہٰذا آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے ایک اعتدال میں رہ کر، اور واقعی آپ کی باڈی آپ کو ریئیکٹ کرے گی، آپ کو بتائے گی کہ آپ یہ چیز فلاں چیز شہد زیادہ کھا لیا، آپ کے جسم کے اندر سے میسج آئیں گے کہ آپ نے یہ زیادہ کھا لیا ہے۔ باقی چیزیں بھی کھائیں، ضرور کھائیں، احتیاط کریں، لیکن ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں، واک ضرور کریں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آپ کا جسم جڑ جائے گا، آپ کے جسم میں فاسد مادے اور یہ جو ہے آپ کے اندر سے جو ایک جسم نے ریئیکٹ کرنا ہے وہ چیز کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سب کیجئے گا۔ ثنا مکی پہ بہت زیادہ نہ ٹرسٹ کیجئے گا، بہت زیادہ استعمال نہ کیجئے گا۔ اسی سفارش کے ساتھ، اسی ریکویسٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔